वही अमला, वही जस्टिस कियानी जो यहाँ पंजाब के इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, वही जस्टिस कियानी जो नून ने जिनको अपना अंपायर खड़ा किया हुआ है, वही पंजाब पुलिस, वो सारे मिलके फिर से इलेक्शन करवाने जा रहे हैं जिधर 53,000 की धांधली हुई थी। दो 2023 तक तो वो 72 या 74 साल के हो जाएंगे, उनके वज़ारत उज़्मा का ख्वाब तो अधूरा रह जाएगा, इसीलिए वो जल्दी में है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं नीलम असलम। हुक्मरान जमात के दिल और पंजाब के तख्ते लाहौर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। NA 122 का ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का एक टेस्ट केस बन चुका है। दोनों जमातें इस नशिस्त को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इमरान खान लाहौर में हैं और हुकूमत को खूब आड़े हाथों ले रहे हैं। मैंने सारी पार्टी को कह रहा हूं कि पहुंचे लाहौर, एक एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमारे लोग खड़े होंगे, मोटरसाइकिल पे हमारे लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ जा रहे होंगे ताकि वो रास्ते में ना धांधली कर सकें। जो रिटर्निंग ऑफिसर उसके पास हमारा बैठा होगा जिन्होंने पहले हमें अंदर नहीं जाने दिया। एक एक चीज की हम तैयारी कर रहे हैं। हमने जो भी इन्होंने जो भी रेंजर्स भी हैं, एक अंदर खड़ा होगा एक बार, क्योंकि हमें इनके गुल्लुओं के ऊपर कोई इत्मीनान नहीं है। और जनाब उधर हमजा शहबाज भी मैदान में उतर आए और इमरान खान को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कर डाला। पाक साहब सियासत की बात करते थे तो जो उम्मीदवार मैदान में आया है, क्या PTI वाले सोच नहीं रहे होंगे कि हमने 15 साल मारे खाई, हमने बेलौस PTI का झंडा उठाया, आज अपना जो है वो टिकट जिसको मिली है उनके दिल पे भी छुरियां चल रही हैं। मुस्लिम लीग नून के शेर कहते हैं कि इमरान खान साहब आए, मैदान में आए। अयाज सादिक साहब तो आ गए स्पीकरशिप छोड़कर, लेकिन कप्तान कहते हैं कि इलेक्शन लड़ूंगा मगर अयाज सादिक से नहीं, नवाज शरीफ साहब से। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम के किसान पैकेज को इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट रजा रबानी भी फट पड़े, कहते हैं कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबका एहतसाब होना चाहिए। मैं मानता हूं कि मेरी क्लास तो पॉलिटिकल वर्कर्स ने करप्शन की और उनको मैं डिफेंड नहीं करता, लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूं बाकी पाकिस्तान साफ नहीं है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी पाक और शफाफ नहीं है। एहतसाब हो, सबका हो। तो नाज़रीन, आज का दिन काफी हैपनिंग रहा। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे अपने मौजूद पैनल के साथ। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ कोसा साहब, और लाहौर से ही हुक्मरान जमात के मियां जावेद लतीफ साहब भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जावेद लतीफ साहब से। जावेद लतीफ साहब, इलेक्शन लड़े आप लोग 1 to 2 में, हम देखेंगे कि वहां पे ज़िमनी इंतखाब होगा या वहां पे भी कोई स्टे ले लिया जाएगा, स्टे रहने के लिए? देखें, पहली बात तो यह है नीलम, अगर आप स्टे की बात करें, आप 154 की बात करते हैं तो उन्होंने स्टे में इसलिए गए कि अगर किसी कैंडिडेट को आप ताहियात उस पर पाबंदी लगा दें कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो इतना तो उसका राइट है ना कि वो अपील करे कि मेरे पर ये ताहियात पाबंदी क्यों है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि स्टे के पीछे जो इमरान खान साहब ने कल गुफ्तगू फरमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो वो आप बात कर रही हैं, तो नीलम अगर उनके वकील जो हैं कल बहस कर लेते तो स्टे ना होता, कल फैसला हो जाता। कल अगर उनके वकील को वक्त लेने की ज़रूरत क्या थी। अब दूसरी बात जो 122 के हवाले से आप बात कर रही हैं, तो भाई अगर 122 की अगर आप बात करें तो पूरा लाहौर जानता है आज जिस तरह इमरान खान साहब गए हैं 122 हल्का में, पूरे पंजाब के लोगों अपने वर्कर्स को इकट्ठा करके वहाँ ले गए और लोकल जो लोग थे उन्होंने उनके हाथ जब हिला रहे थे, वेव कर रहे थे, उसका जवाब तक नहीं दिया। लोग छतों पे खड़े थे या चौको चौराहों में खड़े थे, मकामी लोगों ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। अब जो वो बात करते हैं नीलम, हमजा शहबाज शरीफ भी गए थे, उनका जवाब दिया। जावेद लतीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ भी गए, उनका जवाब दिया। मैं आ रहा नीलम, मेरी एक सेकंड, आपने सवाल किया, मुझे जवाब दे लेने दे। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो बात कर रही थी उनके हवाले से जो बता रहे थे कि वो कहते हैं कि अपने जो उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे 4-4 मोटरसाइकिल वाले उनके साथ जाएंगे। भाई आपका मुतालबा था कि फौज की निगरानी में ये इंतखाबात करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने जब ये उनका मुतालबा मान लिया
تو اس کے بعد اگر آپ 4 لوگوں کو کہیں گے کہ موٹر سائیکلوں پہ وہ آئیں تو دوسری جماعت کے اگر 40 لوگ موٹر سائیکلوں پہ آ گئے تو کیا آپ انارکی کی طرف ملک کو لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ وہاں خون ریزی چاہتے ہیں؟ بھائی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، نہ الیکشن کا ضابطہ اخلاق آپ کو یہ اجازت دیتا ہے، نہ سیاسی طور پر سیاسی جماعتوں کا ضابطہ اخلاق آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طرح کا وہاں جا کے آپ 122 میں کیا لوگوں کو مسل دکھا رہے تھے؟ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. جاوید لطیف صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی محمد خان صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. علی محمد خان صاحب، ایک بات تو یہ کہ پنجاب پولیس پہ بھی اعتماد نہیں ہے، ان کو اپنے گلو بٹ قرار دے دیا، الیکشن کمیشن کے خلاف آپ دھرنا کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ خان صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن ہمیں ہرانا چاہتا ہے. الیکشن کمیشن نے آج کسان پیکج پر عمل درآمد روک دیا ہے، وہ تو آپ کے فیور میں چلی گئی ہے بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کو حق ہے وہاں پہ جانے کا. ان کے پاس کوئی وزارت نہیں ہے، ہی از ناٹ ریپرزینٹنگ ایگزیکٹو، تو وہ جا سکتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ہاں پولیٹیکل لیڈر سلوگنیئرنگ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی کی اور یہ حمزہ صاحب نے بھی کی، جو میں نہیں سمجھتا کہ حمزہ صاحب اس کیڈر کے ہیں کہ وہ وہاں پہ اس لیول پہ جا کے کر سکیں، کیونکہ انہوں نے کچھ باتیں کی ایز اے پولیٹیکل ورکر، ہی کین ڈو دیٹ. ایم این اے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کس کو کرنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ این 122 میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے ایک بہت بڑا الیکشن ہے، ہو جائے گا، اس سے نہ پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہوگی نہ نون لیگ کی ختم ہوگی. یہ ملک آگے بڑھے گا، یہ جمہوریت رہے گی، یہ سیاست رہے گی. لیکن ایک بات صاف ہے اور وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ دیا ہے اس میں 2 باتیں کھل کے سامنے آئی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیوں دیا آج. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان پہ پریشر پڑا تو دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشر پڑنے پہ فیصلے دیتے ہیں. یہ انصاف پہلے کیوں نہیں دیا؟ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ پریشر لیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے انہوں نے پریشر کی وجہ سے دیا؟ اگر انہوں نے پہلے کیوں نہیں دیا؟ ان کو یہ کسان پیکج اب نظر آیا، کسان پیکج اب یہ ہے میاں صاحب. اس کا مطلب دھرنے سے بھی ان کے اوپر پریشر پڑے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ حق بات تب کرتے ہیں جب ان پہ پریشر پڑے، اور وہ بھی ادھوری. سب ان کو کوئی مبارکباد نہیں. میں الیکشن کمیشن سے یہ سوال کرتا ہوں بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر، بحیثیت ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر اور بحیثیت ایک وکیل کے، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب نے کسان پیکج دے کے الیکشن رولز کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر اس کو صرف ہولڈ کرنا کافی نہیں ہے. الیکشن پیکج کو پھر آپ تعدیبی کارروائی کریں جس نے قانون توڑا ہے، پھر ان پہ آپ الیکشن رولز اپلائی کریں. پھر تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایز این ایم این اے پوزیشن بھی کوسچن مارک ہے کہ اگر آپ نے الیکشن رولز توڑے ہیں تو پھر جس طرح سب لوگوں پہ کوسچن مارک ہوتے ہیں، ان کو عدالت میں لیا جاتا ہے، تو میاں صاحب کو پھر صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اس کو سائڈ پر رکھیں. علی خان صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب کی جانب چلتے ہیں کیونکہ کسان پیکج کی بات ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب، ایک تو کسانوں کی جماعت، مزدوروں کی جماعت، پیپلز پارٹی احتساب کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اس پیکج کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کے بھی کوئی تحفظات ہیں؟ ضمنی انتخاب میں جانے سے پہلے آپ کے امیدوار ہیں وہاں پر عامر حسن صاحب، اور بی بی شہید جب تھیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس کی کیمپین ہم نے ان کو خود چلاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اب جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ بہت مس کرتے ہیں. کوئی ان کے اوپر قیادت نہیں بچی، کوئی ان کا رہنما نہیں ہے. بلاول پچھلے دنوں آئے تھے، کوئی امپیکٹ خاص کریٹ کر نہیں پائے لاہور میں. تو اب کینڈیڈیٹس خود ہی اپنی کیمپین چلائیں گے. ایک طرف عمران خان ہے، ایک طرف حمزہ شہباز کیمپین چلا رہے ہیں، اور آپ کا امیدوار خود ہی چلا رہا ہے اپنی کیمپین. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اسی میں بڑا واضح طور پر ایک ورڈکٹ دیا گیا ہے جس میں الیکشن کمیشن کی 42 کے قریب جو ہے وہ غیر قانونی جو عمل تھے اس کے، جو جس سے شفافیت الیکشن کی مجروح ہونے کا بڑا واضح طور پر ایک ورڈکٹ دیا گیا ہے، ایک فیصلہ دیا گیا ہے، ایک ججمنٹ دی گئی ہے. تو اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ 4 ممبران جن کو پنجاب کا ممبر جو ہے وہ ان کی قیادت کر رہے ہیں وہ کیوں کر مستعفی نہیں ہوئے. اور اگر کوئی آئینی طریقے سے ان کو نکالا نہیں جا سکتا، ہٹایا نہیں جا سکتا، تو اخلاقی ہی کم از کم قدروں کو، جمہوری روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اتنا بڑا ایک ادارے کا ورڈکٹ آیا ہے، فیصلہ آیا ہے، تو اسی کے احترام میں کرتے. اس لیے ہمارا موقف تو پہلے لطیف کھوسہ صاحب، یہاں پہ اخلاقی قدروں کا کون خیال کرتا ہے؟ اخلاقی قدروں کا کون خیال کرتا ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی جو الیکشن کمیشن نے اب فیصلہ دیا ہے, چاہے وہ پریشر میں دیا ہے, چاہے وہ جس طرح سے دیا ہے, لیکن یہ بڑا واضح طور پر دیا ہے کہ محترم نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کسان پیکج, چونکہ یہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی نے سب سے زیادہ اس کو اجاگر کیا تھا کہ کسان کو قتل کر دیا ہے اس حکومت نے, کسان کا جو ہے استحصال کیا ہے اور کسان کش یہ حکومت ہے. تو اسی پر یہ جو ہے واضح طور پر جو ہے الیکشن کمیشن نے اس کو معطل کیا. لیکن اس کا اب کیا اثر ہو رہا ہے؟ اب اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف اینڈ کمپنی, یہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ دیکھا ہم تو ان کو آپ کو یہ مراعات دینا چاہ رہے تھے اور دے دی تھی, اور یہ جو ہے اپوزیشن نے جو ہے اس کو جو معطل کروا دیا ہے اور آپ کے جو ہے حقوق پر انہوں نے غاصبانہ کیا ہے. تو یہ کاؤنٹر لطیف صاحب, اس کا جواب میں جاوید صاحب سے لے لیتی ہوں. اپنے کینڈیڈیٹ کی کیمپین کے حوالے سے بتا دیں. دیکھیں, کینڈیڈیٹ کی جہاں تک کیمپین کا تعلق ہے, یہ فارسیکل ہیں الیکشنز. یہ پہلے ہی اب الیکشن کمیشن کا ورڈکٹ بھی آ گیا ہے, ہم حصہ ضرور لیں گے, لیکن اتنی زیادہ دیکھیے حکومت وفاق کی صوبے کی پوری طرح تندہی سے ہمارے جو ہے قائدین کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا کر, ان کو پابا سلاسل کر کر, ان کو پابند کر کے, انہوں نے جیلوں میں ڈال کر کیا پیغام دے رہے ہیں. یہ 90 کی دہائی کی سیاست انہوں نے پھر سے شروعات کر دی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اکھاڑے میں اتر جائیں اور آپ جو ہے یہ میدان میں یہ لڑیں, تو اس کے باوجود ہم ان کو میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. مگر کیا یہ ایون ہینڈڈ جو ہے لطیف خسرو صاحب, پنجاب سے تو ایسی کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی, پنجاب سے تو ایسی کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی, اور پنجاب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ختم ہو رہی ہے. الیکٹورل پروسیس کو آلودہ کرتی ہیں. انہوں نے اصغر خان کے کیس میں بھی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ کس قدر جو ہے سپریم کورٹ نے کہا. لطیف خسرو صاحب, احتساب کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پنجاب سے ختم ہو رہی ہے کیا پیپلز پارٹی؟ آپ لوگوں نے دل چھوڑ دیا ہے پنجاب سے؟ مجھے بتائیے گا کہ پھر بھی ہم جا رہے ہیں الیکشن میں, پھر بھی ہم لڑیں گے. لطیف خسرو صاحب, آپ نے سوال سمجھ نہیں پا رہے یا سوال کا جواب دینا نہیں چاہ رہے. جاوید لطیف صاحب کی جانب چلتے ہیں. جاوید لطیف صاحب, پولیس آپ کے ساتھ ہے, خود پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے بھی, الیکشن کمیشن بھی آپ کے ساتھ ہے, 2 سرویز بھی پچھلے دنوں ہوئے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن وہاں پر اچھی ہے اور باقی بھی حکومتی مشینری بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ 1-2 کی جو وکٹ ہے وہ گرے گی نہیں, بلکہ آپ لوگ اس پہ کلین سویپ کر جائیں گے. دیکھیں نیلم, جو آپ 2 سروے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا پھر واضح کر دیں نا کہ 122 کا سروے کیا آیا ہے, کہ اس میں کہا گیا کہ 36% جو ہیں لوگ ووٹ پول کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو اور 57% پول کرنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کو. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ پنجاب پولیس کی, تو مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں جب حکومت ہو پی ٹی آئی کی تو وہاں ہری پور کا الیکشن جو ہے 40,000 کے مارجن سے مسلم لیگ نون جیتتی ہے, تو کیا وہاں بھی پنجاب پولیس تھی؟ کیا وہاں بھی پٹواری تھے؟ کیا وہاں ان کی حکومت نہیں تھی؟ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ابھی چند دن پہلے ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتی ہے خیبر پختونخوا سے. کیا لوگوں نے اس کو ووٹ پول کیا؟ پنجاب پولیس نے پول کروایا؟ پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں سے جیتے. اب وہاں پہ ہری پور میں پنجاب پولیس تھی, آپ لوگوں کی تو پولیس, آپ لوگ کہتے ہیں دعویٰ بیسٹ پولیس ہے. دیکھیں, یہ تو ان کا میسج ہے کہ جس طرح کے پی کی پولیس ہے آپ بھی پنجاب پولیس کو ایسے ہی رکھیں, مت یوز کریں ان کو. اچھا ایک جس طرح اگر آپ جیت کی بات کرتے ہیں تو نیلم میری بات سن لینا. جاوید صاحب میں بات پوری کر لوں. جاوید صاحب میرے سے سوال ہوا, دیکھیں جاوید صاحب ایک منٹ, دیکھیں ہری پور میں جیتا میاں صاحب کے کینڈیڈیٹ جیتے وہاں سے, تو آپ نے کوئی ایک دفعہ بھی عمران خان سے سنا ہے کہ انہوں نے نہیں مانا؟ یا کراچی میں جب ہمیں شکست ہوئی ہے NA-246 میں, وہاں بھی ہم نے مانا. لیکن ساتھ میں جاوید صاحب کو یاد ہوگا کہ جو سب سے ہائی پروفائل الیکشن اگر کوئی یہ NA-122 کے علاوہ یا کراچی کے علاوہ کوئی ہوا ہے پچھلے 1.5-2 سال میں جنرل الیکشن کے بعد, وہ تھا ملتان کا جاوید ہاشمی صاحب کا اور ہمارا, جس میں پوری سپورٹ تھی جاوید صاحب کو, ہاشمی صاحب کو گورنمنٹ کی. اس کا بھی بتائیں نا ملتان میں کیا ہوا. یہ تو ہوتا رہتا ہے, اس طرح تو پھر مناسب نہیں ہے. جی جاوید لطیف صاحب بات کمپلیٹ کر لیں, پھر ہمیں بریک پر بھی جا رہے ہیں. جی ہیلو, جی جاوید لطیف صاحب, جی جاوید لطیف صاحب ہم سن پا رہے ہیں, آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, پھر ہمیں بریک پہ جا رہے ہیں.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا ہو، 12 کے قریب ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں سے ضمنی الیکشن انہوں نے جیتا ہو. اور دوسری بات 122 کے حوالے سے میں ایک کہہ دوں کہ آج عمران خان صاحب آج حلقہ 122 میں گئے ہیں، پورے پنجاب سے ورکر کو ساتھ لے کر گئے اور جو ان کا استقبال وہاں ہوا وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. مگر جو انہوں نے وہاں جا کے گفتگو کی، یہ گفتگو جو کرتے ہیں کہ ہم 4 موٹر سائیکل 20 ورکر جو ہیں ایک پولنگ اسٹیشن پر لے کر آئیں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اپنے لوگوں کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آفس میں، اپنے گھر میں ان کی تربیت کریں. یہ اگر اس طرح عسکری پسند کوئی گروہ جو ہے وہ اپنے گریلوں کو اس طرح تو چھوڑتا ہے، مگر میں نہیں ایک سمجھتا کہ سیاسی جماعت کے لوگوں کو یہ تربیت دی جائے یا اس طرح کہا جائے. جاوید صاحب دور نکل گئے. علی خان صاحب تربیت کی بات آتی ہے تو پھر پی ٹی آئی گلو بٹ کا حوالہ دے دیتی ہے کہ ایسی تربیت. میں میری بات سن لیں نا، تربیت کی بات کر رہا ہوں سیاسی ورکر کی. کیا ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دے کر، ان کو موٹر سائیکل دے کر، اور 25 ووٹ رکھنے والا جو ہے اس کو ایک موٹر سائیکل تحفے میں دے دی جاتی ہے؟ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ بھی دیکھیں. 122 میں علیم خان جس طرح پیسہ بانٹ رہے ہیں، 50 کروڑ کے قریب پارٹی نے ان کو کہا ہے کہ آپ کیش جو ہے وہ شو کریں گے اور وہاں لگائیں گے. کیا یہ آپ کو نظر نہیں آیا لاہور میں؟ اس کے باوجود بھی علی محمد خان صاحب میرے بھائی ہیں، میری بات سنیں. علی محمد خان آپ میرے بھائی ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کو تو آپ نہیں مانتے. ہم نے ٹریبیونل کے فیصلے کو مان لیا اور ہم الیکشن میں آ گئے. اگر 122 کے انتخاب میں جو فیصلہ عوام دیں، اگر تو آپ کے حق میں دیں تو ہم مان جاتے ہیں کہ 2013 کے ہونے والے انتخابات تھے وہ دھاندلی زیادہ تھے. 50 کروڑ جو لگے ہیں 122 میں اور علیم خان صاحب پہ جو دیگر الزامات ہیں ان کا جواب لیں گے اب علی محمد خان سے. جاوید لطیف صاحب ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں شامل کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں، آواز کی ٹیم نے پوائنٹرز نکالے کچھ کارکردگی جو رہی ہے پچھلے 2 سال کی، 2.5 سال کی، مسلم لیگ نون کی، پی ٹی آئی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی. اس کے مطابق مسلم لیگ نون کو جو بڑی کامیابیاں ملی ہیں وہ پاک چین اقتصادی راہداری ہے، آپریشن ضرب عضب ہے، ملکی معیشت میں جو بہتری آئی ہے وہ کراچی آپریشن کا کریڈٹ لیتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ. اس کے علاوہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے، یہ مسلم لیگ نون کے کریڈٹ میں جاتی ہیں چیزیں. اور تحریک انصاف کی کامیابیاں جو ہیں وہ احتساب کمیشن کا قیام ہے، معلومات تک رسائی کا قانون ہے. کے پی کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں پٹواری کلچر کا خاتمہ کیا ہے ان لوگوں کی جانب سے، پولیس کو غیر سیاسی کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے کے پی کے میں. اس کے علاوہ مصالحاتی کمیٹی کا قیام بھی وہاں پر عمل میں آیا. اور پیپلز پارٹی کی ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری ٹیم نے کافی کوشش کی کہ کچھ پوائنٹس نکال سکے، کچھ کامیابیاں نکال سکے، کچھ کام نکال سکے، کوئی کارکردگی نکال سکے، لیکن بہت زیادہ چیزیں نکال نہیں پائے. کراچی آپریشن ہی ہے جس کا کریڈٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے علاوہ پیپلز پارٹی کو بھی جاتا ہے. تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے سردار لطیف کھوسہ صاحب سے. سردار لطیف کھوسہ صاحب، ووٹر آپ کو ووٹ کیوں دے گا؟ کیا کارکردگی ہے آپ کی؟ جماعت کی قیادت نظر نہیں آتی ہے، کارکردگی نظر نہیں آتی ہے. پہلے پنجاب سے سفایا ہوا 2013 میں اور اب سندھ میں بھی آپ کی پوزیشن ویک نظر آتی ہے. دیکھیے پنجاب کا تو الیکشن ہی آروز کا الیکشن تھا. ہم نے بڑا واضح طور پر پہلے ہی دن صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو فتویٰ الیکٹورل پروسیس میں پنجاب سے آیا ہے یہ آروز الیکشن ہے، یہ عوام کی ترجمان نہیں تھا یہ ریزلٹس جو تھے. اور اس بات کی جو ہے تائید آگے جوڈیشل کمیشن میں یہ بڑا واضح طور پر آ گئی، جہاں 60 ہزار جو ہے ایکسٹرا بیلٹ پرنٹ کیا گیا ہو اور جہاں ایکسٹرا بیلٹ کا فارم 15-16 میں بالکل اس کا ناپید آیا ہو، وہاں آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ سردار لطیف کھوسہ صاحب پرانی باتیں اگر چھوڑ دی جائیں تو آپ میرا سوال سمجھے نہیں. اب آپ کی کیا ایسی کارکردگی ہے سندھ میں ہی آپ بتا دیں آپ کی جماعت کی جس میں ووٹر گھر سے ووٹ نکلے اور پیپلز پارٹی اور تیر کے نشان پہ جا کے ٹھپا لگائے؟ کوئی کارکردگی، کوئی 3-4 ایسے پوائنٹس جیسے پی ٹی آئی کے پی ایم ایل این کے ایسے پوائنٹس بتا دیں سر.
دیکھیے سندھ کا جہاں تک تعلق ہے ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے اور بدقسمتی سے مرکزی حکومت اور تمام جو ہے وہ ہمارے پیچھے جس طرح سے پڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ضرب عضب وہاں یا رینجرز کو بااختیار کرنا اس کا جو ہے قائد کون کا ہے؟ اس کا قائد قائم علی شاہ چیف منسٹر ہے ایپیکس کمیٹی کا, اسی کی سربراہی میں ہو رہا ہے. ہاں البتہ جہاں کہیں تھوڑا بہت تجاوز ہوا ہے وہاں یقیناً ہم نے جو ہے اس پہ کہا ہے کہ ادارے اپنے اپنے حدود و قیود میں رہیں. مگر کراچی میں جو امن آیا ہے اس کا صحرا جو ہے وہ صوبائی حکومت پر جاتا ہے. وفاق نے تو آگے بالکل جاتا ہے صوبائی حکومت پہ. ترقیاتی کام کوئی سردار لطیف کوسہ صاحب کوئی اس طرح کا کوئی منصوبہ, کوئی میٹرو بس, کوئی پولیس کو غیر سیاسی کرنا, کچھ اس طرح کا کوئی کام بتا دیں جو سندھ حکومت نے کیا ہو. دیکھیے بدقسمتی سے سیلاب کا رخ جو ہے وہ پنجاب سے ہوتا ہوا سندھ میں ہی آ کے تباہ کاری کرتا ہے, اور جو پنجاب حکومت ہے یا مرکزی حکومت ہے وہ کوشاں ہے کہ وہ کے پی کے اور ان کو جو ہے کسی طریقے سے بدنام کرے. اب ہمیں اگر جو ہے فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا, اور یقین کیجئے گا پیرلل گورنمنٹ بنا دی گئی ہے وہاں سندھ میں, اور اسی کا آج آپ نے چیئرمین سینٹ کا بھی جو یہ جوشیلا خطاب ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں سندھ میں. علی خان صاحب پیپلز پارٹی کے جو ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں, آپ کی طرف آتے ہیں. ایک سوال جو کہ بریک پر جانے سے پہلے جاوید لطیف صاحب نے کیا تھا کہ 50 کروڑ یہ اماؤنٹ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں علیم خان صاحب, اس سے کیا جیت جائیں گے؟ اور اگر اس اماؤنٹ کے انویسٹ کرنے کا الزام ان کی جانب سے لگا, اس سے پہلے بھی کافی سارے الزامات ہیں ان کے اوپر لینڈ گرابنگ کو لے کر. خان صاحب نے پوری جو کیمپین ہے نا 2013 میں بھی اگر ہم یاد کریں اینٹی کرپشن کیمپین تھی ان کی, اور ایسا شخص جس کے اوپر اس طرح کے ایلیگیشنز ہیں, کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں, ایسے شخص کو ٹکٹ دے دیا. مجھے موقع تھوڑا کم ملا, ایٹ لیسٹ 2-3 منٹ دیجیے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا ہاتھ پاؤں باندھے سندھ میں, تو اگر اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ کراچی میں امن آ گیا تو یہ ہاتھ پاؤں تو بہت پہلے ان کے باندھ لینے چاہیے تھے سندھ میں پیپلز پارٹی کے. اگر یہ اس کو ہاتھ پاؤں باندھنا کہتے ہیں کہ امن آ گیا, بھتہ مافیا ختم ہو گیا, لوگ اپنی مرضی سے کھا لیتے ہیں چاہے جس کو چاہے دیتے ہیں, تو اگر آزادی آ گئی, اب شٹر مافیا ختم ہو رہی ہے, وہاں پہ ہڑتال مافیا ناکام ہو رہی ہے, تو دس از گڈ. دیکھیں جاوید صاحب نے بات کی ہے 50 کروڑ کی, پتہ نہیں 5 کروڑ کی بات کی ہے, جتنے بھی اماؤنٹ بتائیے بہت زیادہ ہے. اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو اس کو ثبوت لے کے میں خود ان کے ساتھ الیکشن کمیشن میں جاؤں گا کہ علیم خان صاحب پہ پابندی لگائی جائے. لیکن اگر نہیں ہے ثبوت, دیکھیں حکومت میں ہے نا, اب میں پوزیشن میں ہوں. یہ سوال میں ان سے ضرور کروں گی, اس سے پہلے بھی ان کے اوپر کافی الزامات. مجھے اپنی 2 منٹ دے دیجیے گا, پورے پروگرام میں خاموش. دیکھیں میں اور جاوید لطیف صاحب اپوزیشن میں مرکز کی بات کر رہے ہیں, ہم یہی کر سکتے ہیں آپ کے پروگرام میں آ کے چیخو پکار کر لیں, میڈیا پہ اسمبلی میں چیخو پکار کر لیں. یہ تو حکومت میں ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں بغیر ثبوت کے, مجھے یقین ہے بات نہیں کریں گے, ثبوت ہوگا تو لائیں, تاکہ اگر وہ کرپٹ ہیں تو ان کو پکڑا جائے. اگر نہیں ہے ثبوت تو پھر آپ اس کو لائبل اور سلینڈر کہتے ہیں, پھر وہ نہ کریں. کہ دوسری بات یہ ہے جو آپ نے یہ پوائنٹرز بتائے ہیں, اس سے یہ کلیئر ہوتا ہے پی ٹی آئی کی لائن آف ایکشن اور نون لیگ کی یہ فلیگ شپ پروجیکٹس کے پیچھے جاتے ہیں صرف وقتی طور پہ نام کمانے کے لیے. ہم نے کیا کیا, لاز بنا کے دیے, رائٹ ٹو انفارمیشن لا, کہ آپ میرے سے پوچھیں ایم این اے سے کتنا خرچہ ہے تمہارے. علی خان صاحب وہ تو ہم نے بھی بتا دیا, کوسچن کا آنسر دیتے. میں نے یہ پوچھا تھا کہ اس سے پہلے بھی ان کے اوپر کافی ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں, تو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا نا کہ یہ حکومت میں ہے. جاوید صاحب نے جو الزام لگایا, علی خان صاحب پورا آپ کو موقع دیں گے, صرف میرے سوال کا جواب آپ 3 منٹ لے لیں, لیکن میرے سوال کا جواب اس کا جواب تو میں نے آپ کو دے دیا, دوبارہ دے دیتا ہوں. پہلے بھی ان کے اوپر کافی الزامات. جاوید صاحب کی جماعت حکومت میں ہے, میرا ان کو مفت کا مشورہ ہے کہ وکیل کبھی مفت مشورہ نہیں دیتا. مفت کا مشورہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں, نیب آپ کے نیچے کام کرتی ہے, آپ پروسیکیوشن سارے ادارے, ایف آئی اے, انٹیلیجنس سب آپ کے نیچے ہے. آپ لگائیں پھر علیم خان صاحب کے پیچھے, اگر وہ اتنی غلط آدمی ہیں, اگر آپ کے پاس ثبوت ہے پکڑیں ان کو, قانون کے حوالے کریں, پریس کانفرنسز نہ کریں, الزامات پھر نہ لگائیں, کیونکہ آپ حکومت ہیں. حکومت کا کام غلط آدمی کو پکڑنا ہوتا ہے, الزامات لگانا نہیں. لیکن میں جو بات کروں وہ دوسری ہے. دیکھیں N154 سے آپ لوگ بھاگ گئے, عدالت کا کور لیا. کسی نے, میں کبھی بھی نہیں کہوں گا بحیثیت وکیل اور پولیٹیکل ورکر بات کر رہا ہوں, عدالت میں جانا ان کا حق تھا صدیق بلوچ صاحب کا. لیکن آپ نے خود کہا تھا کہ ہم الیکشن میں لڑیں گے, میاں صاحب کے لیول پہ ڈیسیجن ہوئی کہ اب ہم الیکشن میں جائیں گے. جواب دے لینے دیں. جب آپ نے وزیر اعظم کے لیول پہ الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا, مریم بی بی نے خود کہا تھا کہ مریم بی بی نے خود کہا تھا کہ سی یو ایٹ پولز, تو جہانگیر ترین از اسٹینڈنگ ایٹ دی پولز, ویئر از نواز شریف. جواب دینا چاہ رہے ہیں جی. نیلم پہلی بات تو یہ ہے جو علیم خان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, جو ثبوت کی بات کی جا رہی ہے,
नीलम 122 हल्का में आके आप खुद देख लें, किसी को भेज के पता करवा लें कि 25 वोट रखने वाले को एक मोटरसाइकिल, कच्ची आबादियों में जिस तरह पैसे की तकसीम की जा रही है, जिस तरह पब्लिसिटी पर पैसा लगाया जा रहा है, ये सारा लोगों के सामने है। इसके अलावा जो इल्ज़ामात उनसे पर पहले हैं, क्योंकि आज वो कैंडिडेट हैं, मैं इसलिए उनके किरदार कशी के लिए कुछ ऐसी बातें सबूत के तौर पर नहीं करना चाहता, क्योंकि 11 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहे हैं, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। मगर जो बात की जा रही है आरओज के हवाले से, अभी लतीफ खोसा साहब ने बात की कि हमने आरओज का ये इलेक्शन कहा, हमारे लीडर ने ये कहा। भाई बात यह है कि सिंध में जो इलेक्शन हुए हैं, क्या वो भी आरओज ने इससे आपने मिलकर इलेक्शन कराए? खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई जीती, क्या इसी तरह जीती? अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो दूसरी बात यह है कि अदारों को दबाव में लाकर, जो अभी अली मोहम्मद खान साहब बात कर रहे थे कि हमारे दबाव की वजह से, हमारे प्रेशर की वजह से इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया। भाई यही तो हम रवश को आपकी को नहीं मानते, ये कौम भी नहीं मान रही कि अदारों को दबाव में लाकर अगर आप फैसले करेंगे, अपनी मर्जी के फैसले लेने चाहेंगे, तो किसी तौर पर भी ये पाकिस्तानी कौम के मफाद में नहीं होगा। अब दूसरी बात जो है दहशतगर्दी के हवाले से, मेरी बात सुनिए। एक पॉइंट जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जावेद लतीफ साहब थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए, एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि हुकूमत ने, अगर अलीम खान साहब पे इस तरह के एलिगेशंस हैं, सीरियस उन पे करप्शन के चार्जेस हैं, तो फिर हुकूमत क्या करती रही है? पंजाब हुकूमत, इतने अरसे से आप लोग हुकूमत में हैं, क्या किया आप लोगों ने आज तक? नीलम, मैं ये बात ये कहते हुए मुझे कोई आर नहीं। मैं समझता हूं कि ये बहुत से लोगों के साथ इनके हाथ मिले हुए थे अलीम खान के। अब ये इलेक्शन के बाद ये जो भी फैसला आए इलेक्शन के दिन, ये कौम ने, हल्का 122 के लोगों ने फैसला करना है। मगर मैं ये समझता हूं कि बतौर एक हुकूमती मेंबर के भी इसके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए और होएगा, क्योंकि अब इसको ये ना समझा जाए। अगर मेरी बात सुन ले, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया, जावेद लतीफ साहब आपकी पूरी बात सुनूंगी, मेरी बस ये बात सुन ले। 50 करोड़ की अमाउंट आपने बताई कि ये उनके पास है, जो कि वो लगा रहे हैं अपने हल्के में। इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए आप लोगों को, आसास से भी तो आप लोगों ने अपने गोशवारे उसके जमा कराने होते। 50 करोड़ तो वो सिर्फ कैंपेन पे ही लगा रहे हैं, ये तो इजाजत ही नहीं है। अच्छा, ये बात सही है, ये मैं बात सही कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि इनकी यास्मीन राशिद हैं, एक उम्मीदवार थी 2013 में लाहौर से, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उनको पहले हल्का 122 में टिकट दिया जा रहा था। जब उनसे कहा गया कि आप कितना पैसा लगाएंगी, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई, ये पीपल्स पार्टी का जो लोग वर्कर हैं वो बात ये कर रहे हैं, मैं ये बात अपने पास से नहीं कर रहा। फिर अलीम खान साहब का कुरा इसलिए निकला कि जब उनसे कहा गया कि आप इतने बदनाम हैं, और पीटीआई पूरी लाहौर की उनके खुद खिलाफ है। अगर अलीम खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब खुद ये बात ना कहना चाहें, तो इनका प्रोग्राम के बाद इनसे पूछ लिया जाए कि पूरी लाहौर की पीटीआई चीख रही है कि इतने बदनामे जमाना को आपने टिकट दिया है सिर्फ इसलिए कि पैसा लगाएगा वो। जहांगीर तरीन क्या कर रहे हैं? 154 में अली खान साहब उसका जवाब लेंगे, पीटीआई उनके कितना खिलाफ है, जावेद लतीफ का जवाब लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एहतसाब का भी आज नारा लगा है, और ये नारा भी लगा है कि एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब करो। सरदार लतीफ खोसा साहब, सवाल ये है कि एहतसाब करने वालों का एहतसाब आप करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका कोई उम्मीद, आप लोगों का कोई रहनुमा पकड़ा जाता है तो उस पर आप वावेला करते हैं। अपने लोगों का तो आप एहतसाब बर्दाश्त नहीं करें, लेकिन एहतसाब करने वालों का एहतसाब आप लोग चाहते हैं। आप जरा मेरा जवाब सुन लीजिएगा, क्योंकि पहले कहा गया कि हाथ पांव बांध। देखिए बात यह है कि आपके सामने सिंध का नतीजा आ जाएगा, आप देख लेंगे। मैंने जब बात की थी हाथ पांव बांध के आरओज के इलेक्शंस की, पंजाब में हुआ, और पंजाब में किसने किया मुझे इस वक्त नाम लेने की जरूरत नहीं है, अगरचे वो जाहिर है कि मुनज़्ज़म धांधली ना कभी आप साबित कर सकते हैं, ना कभी कोई भी साबित कर पाएगा। बहरकैफ ये एक परसेप्शन जो हर आदमी, हर पाकिस्तानी का है, वो बड़ा क्लियर है। इनकी बैड गवर्नेंस आपके सामने आएगी। ये इलेक्शन में इनको नताइज पता चल जाएगा कि किस भाव बिकती है, इनको बिल्कुल सामने आ जाएगा नताइज। ये भले जो मर्जी करते रहे, अवाम इतनी बेशऊर नहीं है। आपने माशाल्लाह मीडिया ने बहुत आगे ही दी है, आप जितना मर्जी इनको वक्त दे लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
جو دوسری بات آپ نے کی رضا ربانی صاحب نے جو کہا ہے، دیکھیں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، یہی ہم چلاتے ہیں. آپ کہتی ہیں کہ کسی کو پیپلز پارٹی، ارے بابا تو کیا جب فہرست دی نیب نے سپریم کورٹ میں تو کیا صرف فہرست محترم نواز شریف صاحب کا میگا سکیمز، میگا جو کرپشن میں نام پہلے نہیں ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب کا اس فہرست میں نام نہیں ہے؟ کیا محترم خزانے کے مالک اسحاق ڈار صاحب کا اس میں نام نہیں ہے؟ کیوں سلیکٹو پھر آپ جو ہے یہ کرتے ہیں، احتساب کرتے ہیں؟ پھر اکراس دا بورڈ کیجئے گا، روتھلیس کیجئے گا. ہم خود چاہتے ہیں، ہمیں زیرو لیول ہے کرپشن کی جو ہے، لیکن خدا را جب آپ استحصال اس طرح کا کرتے ہیں کہ کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایک کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر جو ہے آپ یک طرفہ کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یقیناً دوسرے فریقین بھی یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ یہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے، یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے. اگر اصغر خان کا فیصلہ سپریم کورٹ سے واضح طور پر آتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پیسے محترم نواز شریف صاحب کو دیے، محترم شہباز شریف صاحب کو دیے تاکہ پولیٹیکل جو ہے ایک پروسیس کو ہم ہائی جیک کر سکیں اور ہم پیپلز پارٹی کا راستہ روک کر ہم جو ہے سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کریں. آپ ہی کی جماعت کے رہنما ہیں، اب آپ لوگ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں یا جو بھی ذوالفقار مرزا صاحب آصف علی زرداری صاحب کے کافی قریب بھی رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے بکرے کی قربانی ہونے والی ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے وہ جب بھی ناراض ہو جاتے ہیں، جب چودھری سرور صاحب ناراض ہوئے تو انہوں نے کہا یہ قبضہ مافیا ہے پنجاب حکومت، اور جانے کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں. جب بھی آپ کسی کو پارٹی سے کوئی نکل کے جاتا ہے، جب محترم جاوید ہاشمی صاحب جو صدر سے پی ٹی آئی کے نکل کر گئے تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. اور اس طرح سے اگر آپ کہنے لگے تو محترم اس وقت جو ہے ذوالفقار مرزا صاحب کیونکہ روٹ کے جانے والے ایسی باتیں کرتے ہیں اور روٹے ہوئے یہاں پہ علی خان صاحب بھی ہیں، سردار لطیف کوسہ صاحب یہاں پہ روٹے ہوئے علی خان صاحب بھی ہیں، اور انہوں نے روٹ کے یہ کہہ دیا کہ آپ باقیوں کو زیادہ ٹائم دے رہی ہیں، حالانکہ آپ نے علی خان صاحب زیادہ ٹائم لیا ہے، آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا بعد میں. اب آپ بات کر لیں، کنٹینیو آپ جو کرنا چاہ رہے تھے. نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے پارٹی کے کینڈیڈیٹ پہ بہت اخلاقی سنگین الزامات لگائے، تو میرا حق تھا کہ میں اس کو رسپونڈ کروں. کہ دیکھیں، آپ حکومت کو ریپرزینٹ کریں جاوید لطیف صاحب، کسی کی عزت سے نہیں کھیلنا چاہیے. یہ دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عبدالعلیم خان صاحب نے 50 کروڑ لگائے ہیں، غلط کام کیا ہے، تو آپ کے پاس لازماً ثبوت ہونے چاہیے، کیونکہ آپ ایک آنریبل ممبر ہیں قومی اسمبلی کے. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آرٹیکل 62-63 کے نیچے تو آپ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. کہ آپ ایک کینڈیڈیٹ ایک پاکستانی پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے 50 کروڑ غلط لگائے، ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے، نیب آپ کے نیچے ہے، اینٹی کرپشن کے ادارے آپ کے نیچے ہیں، سی آئی ڈی آپ کے نیچے ہے، آپ پکڑے علیم خان کو. اگر ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے آپ کی حکومت کو. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے اور نہیں پکڑ رہے پھر بھی استعفیٰ دینا چاہیے. لیکن اگر ثبوت نہیں ہے اور صرف الزامات لگا رہے ہیں تو دس از ڈرٹی پالیٹکس. دس از ڈرٹی پالیٹکس. آپ نے ان کی بات کا جواب دے دیا، وہ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں 50 کروڑ اس نے غلط لگائے ہیں، ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. جاوید لطیف صاحب ثبوت ہے تو پیش کیوں نہیں کر دیتے؟ الزامات سے کیا ہوگا؟ نیلم، اچھا نیلم، میں جو بات کہہ رہا ہوں، میرے بھائی ہیں علی محمد خان صاحب، اگر ٹھنڈے تھوڑا سا ہو جائیں تو بھائی ہیں، بھائیوں کی طرح ہی کہہ رہے ہیں. علیم خان بھی ہمارے بھائی ہیں، دشمن تھوڑی ہیں. یار بات تو سن لو نا، بات تو سن یار، میری بات جی میں سن رہا ہوں، جو میں بات کہہ رہا ہوں علی محمد خان، جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میں خود سے نہیں ایک بات کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں. اور آج علی محمد خان کیا نام ہے، علیم خان صاحب جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ تو آج لڑ رہے ہیں. یہ باتیں تو پچھلے 5 سالوں سے ہو رہی ہیں بھائی. اور آج جو میں 50 کروڑ کی بات کر رہا ہوں یہ میں بات نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کا ورکر، لاہور کا پی ٹی آئی کا ورکر آ کے دیکھو وہ بات کر رہا ہے کہ اور دیکھو پیسہ وہ کتنا لگا رہا ہے. اور یہ ان کی کوالیفیکیشن جو ہے، یہ بات سن لو نا. کوئی بات نہیں ہے، بورکر بات کر رہے ہیں. یار بات تو سن لو نا، بات سن لو نا میری جان، میری بات سن لو. آپ نے 50 کروڑ کا الزام لگایا، بھائی بات تو کرنے دو نا. جو حکومت میں شامل ہوئی ہے اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے علی خان صاحب. اگر ثبوت کی، پھر نیلم ایک سیکنڈ، اگر پھر آپ ثبوت کی بات کرو گے نا تو ثبوت اسی طرح ہے بھائی. آپ نے 1 سال پہلے اپنے 2 وزراء کو یہ کہہ کر نکالا کہ یہ کرپٹ ہیں، آپ 2 دن پہلے انہی کے گھر چلے گئے اور پھر 2 وزارتیں دے رہے ہیں. یہ ثبوت ہے آپ کا؟ کمال بات کرتے ہیں آپ. آپ کی لیڈرشپ کا کمال تو یہ ہے کہ آپ کرپٹ لوگوں کو دوبارہ لے لیں تو وہ دوست ہے. آپ کرپٹ لوگوں، آپ میری بات سنو نا، یہ میری بات سن لو. آپ نے ثبوت کی بات مانگی،
آپ نے ثبوت مانگا ہے, میں ثبوت دینے لگا ہوں. اس میں تو کوئی آپ کی لیڈرشپ کا حال یہ ہے یار, اس طرح یہ بات نہ کریں. سردار لطیف کھوسہ صاحب, ورکرز کی بات ہو رہی ہے, آپ کا ورکر جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہے. پنجاب میں اس کو کوئی قیادت نہیں نظر آ رہی, بلکہ پورے پاکستان میں اس کی کوئی قیادت نہیں نظر آئی. شارٹلی ذرا ہم نے پروگرام اینڈ کرنا ہے, ہمیں اس پہ کامنٹ کر دیں. دیکھیے یہ آپ کا ایک پرسیپشن ہے, میں بار کیب اس سے میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ ہم نے بلاول بھٹو چیئرمین صاحب جب یہاں آئے ہیں, جوش اور ولولہ دیکھنے لائق تھا. وہ ابھی بھی اسلام آباد میں بھی ہفتہ لگا کے گئے ہیں, پورا ایک ہفتے سے زیادہ لاہور میں بھی لگا کے گئے ہیں, اب پھر وہ آنے والے ہیں. اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ پنجاب بھی اس کا قلعہ ہوگا, گڑھ ہوگا, جس طرح شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ رانی بے نظیر بھٹو کے وقت میں تھا. آپ بالکل یہ خاطر جمع رکھیں, پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے وہ ابھی بھی بھٹو کے نعرے لگاتا ہے, ابھی بھی بے نظیر کا نعرے لگاتا ہے, اور انشاءاللہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ نہیں سوچ رہا. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے 11 اکتوبر کو. سردار صاحب ہنوز دلی دور است. آپ سب مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین کا پروگرام ضرور دیکھیے گا, کیونکہ ہم ہوں گے NA 122 میں, اور وہاں دیکھیں گے کہ عوامی عدالت کیا فیصلے کر رہی ہے. اللہ حافظ.